बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामुल अतम्मानिल अकमलान अला खातिमिल अंबियाइ व सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मअशरल जिन्नि वल इंसि अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाति व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम नाज़रीन किराम, सीरत खुलफ़ाए राशिदीन की इस नशिस्त में आज मैं फिर आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको हमारा पिछला दर्स याद होगा जिसमें हमने आपको सहाबी की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ बताई थी और हमने इस्तिलाही और शरई तारीफ़ का तजज़िया आपके सामने किया था और बताया था कि शर्फ़ सहाबियत से फैज़याब होने के लिए क्या शर्तें हैं, किस किस किस्म के लोग सहाबी कहलाएंगे और कौन कौन से वो लोग हैं जो दायरे सहाबियत से खारिज समझे जाएंगे। आज भी मेरे इस दर्स का मौजू वही है, क्या जिन में भी सहाबा हैं? इंशाअल्लाह आज मैं आपके इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जिन हैं कौन, उनकी हकीकत व माहियत क्या है, क्या उनका वजूद इस दुनिया में है या वो कोई ख़याली और वहमी चीज़ है। ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आज साइंस की दुनिया है और साइंस ने अब तक शयातीन और जिनों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है। इसलिए बहुत सारे लोग इस रुए ज़मीन पर रहने वाले शयातीन और जिन पर ईमान नहीं रखते, उनको मखलूक नहीं मानते। ये उनकी गलत फहमी है क्योंकि साइंस का ये सब्जेक्ट है ही नहीं। साइंस शैतान और जिन को डोमेन ही नहीं करती है। साइंस का सब्जेक्ट वो चीज़ें हैं जो महसूसात हैं, जिनको टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। उन सारी चीज़ों के बारे में साइंस डिस्कस करती है। इसलिए कोई ये कहे कि साइंस ने अब तक हमें शैतान और जिन के बारे में रिपोर्ट नहीं दी, इसलिए हम नहीं मानेंगे कि शैतान और जिन भी कोई चीज़ होती है, तो ये उसकी गलत फहमी है। उसे अपनी इस गलत फहमी को दूर कर लेना चाहिए। जिन का वजूद है, जिन अल्लाह की मखलूक़ात में से एक मखलूक हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसान अल्लाह की मखलूक़ात में से एक मखलूक है। अलबत्ता जाहिली अरब का ये अक़ीदा था कि जिन ये बहुत पावरफुल मखलूक हैं, बहुत ही ताकत व क़ुव्वत वाली मखलूक है, जिसको चाहे ये सता सकती है, तकलीफ़ दे सकती है। यही वजह है कि कुरान करीम ने बाज़ आयात में इसका तज़किरा भी किया है कि बहुत सारे इंसान जिनों के परिस्तार बन गए थे, उनकी पूजा शुरू कर दी थी। सूरह जिन आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, व अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी यऊदूना बिरिजालिम मिनल जिन फज़ादूहुम रहक़ा, कि इंसानों में से बहुत सारे लोग बहुत सारे जिनों के परिस्तार बन गए थे, जिसकी वजह से जिनों की सरकशी और तमर्रुद में इजाफा हो गया था। वो और जुल्म व ज़्यादती करना शुरू कर दिए थे। यही वजह है कि ज़माने जाहिलियत में अरब जिनों से बहुत डरते थे। उनके खौफ व हरास का आलम ये था कि जब भी वो सफ़र करते थे और कहीं डेजर्ट में किसी वादी में ठहरना होता था, तो वो दुआ करते थे, अऊदु बिसय्यिदि हाज़ल वादी। उनकी दुआ के ये अल्फाज होते थे, अऊदु बिसय्यिदि हाज़ल वादी मिनल जिन, कि हम इस वादी में जिनों के सरदार से पनाह चाहते हैं। ये अक़ीदा था ज़माने जाहिलियत में अरबों का। इस अंदाज़ में वो जिनों से मरऊब थे, उनका डर महसूस करते थे। इसी तरह जिनों के बारे में अरबों का यह भी अक़ीदा था कि जिन आलिमुल गैब होते हैं, वो गैब की बातें जानते हैं। कुरान करीम ने इसकी तरदीद फरमाई और जगह जगह बताया कि आलिमुल गैब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है और वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसे गैब की बाज़ बातें बता देता है। ये था अरबों का ज़माने जाहिलियत में जिनों के बारे में अक़ीदा। जिन को जिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिन के माने होते हैं पोशीदा रहने और छुपने के, जन्ना या जुन्नु जुनून। इसीलिए किसी मजनून इंसान को, जिसे पागलपन हो गया हो, उसको मजनून इसलिए कहा जाता है कि उसके अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है, उसकी अक्ल छुप जाती है। तो जिन चूँकि एक ऐसी मखलूक है जो हमारी आँखों से ओझल रहती है, छुपी हुई रहती है, हम उसे नहीं देख सकते, इसलिए इनका नाम जिन है। कुरान करीम ने इनके नाम की एक पूरी सूरत नाजिल फरमा दी, सूरह जिन, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में कुरान ने बताया है। जिन की तारीफ़ क्या है?
علماء امت نے قوم جن کی تعریف کرتے ہوئے کچھ عبارتیں لکھی ہیں، میں ان میں سے ایک عبارت آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور پھر اس کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جن کی تخلیق کے بارے میں، اسی طرح جن کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں آپ کو اچھی طرح علم ہو جائے کہ وہ کون ہیں، ان کا وجود کیسے ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے، انہا اجسام ناریۃ عاقلۃ قابلۃ للتشکل باشکال حسنۃ او قبیحہ وهم كبني آدم يأكلون ويشربون ويتناسلون ويكلفون منهم المؤمن ومنهم العاصي والكافر۔ یہ ہے قوم جن کی تعریف کہ جن وہ ایک ایسی مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اجسام الناریہ، آگ والے جسم ہیں، آگ والی مخلوق ہیں وہ۔ عاقلۃ، انہیں عقل و شعور بھی ہے، وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ قابلۃ للتشکل باشکال حسنۃ او قبیحہ، اسی طرح اللہ رب العالمین نے انہیں یہ بھی صلاحیت دی ہے کہ وہ اچھی بری شکل و صورت میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، وہ جانور بن سکتے ہیں، انسان بن سکتے ہیں، کوئی اور چیز کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، یہ صلاحیت اللہ رب العالمین نے ان کو دی ہے۔ وَهُمْ كَبَنِي آدم يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، اور وہ بالکل آدم کے بیٹوں کی طرح، انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں۔ وَيَتَنَاسَلُونَ وَيُكَلَّفُونَ، اسی طرح ان کی بیوی اور بچے ہوتے ہیں اور وہ شریعت اسلام کے بھی مکلف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی جنت اور جہنم بنائی ہوئی ہے، اور انہیں اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ منہم المؤمن، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سچے مومن ہیں، ومنہم العاصی والکافر، کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، اور کچھ دوسرے ایسے بھی ہیں جو سراسر کافر ہیں۔ یہ ہے جن کی تعریف۔ اب آئیے ہم اس تعریف کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح قوم جن کے بارے میں، ان کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے جو علماء کرام نے تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے وہ یہ، انہا اجسام ناریہ، کہ ایسی مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا کی گئی ہیں۔ قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے، جیسا کہ سورہ حجر سورۃ نمبر 15 اور آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور رہے جن تو ہم نے ان کو پیدا کیا ہے لو والی گرم آگ سے، من نار السموم۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں بھی جنوں کی مادہ تخلیق سے بحث کرتے ہوئے کہا ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، سورہ رحمان سورۃ نمبر 55 اور آیت نمبر 15۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور اس نے جنوں کو پیدا کیا ہے آگ کے شعلوں سے۔ اس سے پتہ چلا کہ جنوں کی تخلیق، جنوں کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے۔ اس کی دلیل ایک حدیث میں بھی ملتی ہے، جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کتاب الزہد کے اندر۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیان فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، یہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا گیا ہے۔ وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جس کا وصف تم جانتے ہو، یعنی مٹی سے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو کتاب الزہد میں منقول ہے، جو اس بات کو صاف طور پر بتلا رہی ہے کہ جنوں کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی ہے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ تو جن اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر آباد کیا ہے، بسایا ہے، اور وہ بالکل انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے بھی ہیں اور اپنا وجود رکھتے ہیں۔ عاقلۃ، وہ عقل و شعور بھی رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔ قابلۃ للتشکل باشکال حسنۃ او قبیحہ، اسی طرح اچھی بری شکل میں تبدیل ہونے کی صلاحیت بھی ان میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے بے شمار احادیث رسول میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے میں ملوں گا پھر تھوڑی دیر کے بعد، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ
کہ جن ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ رب العالمین نے اچھی اور بری شکل میں تبدیل ہونے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ جنوں کی تخلیق، جنوں کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے۔ اس کی دلیل ایک حدیث میں بھی ملتی ہے، جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کتاب الزہد کے اندر۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیان فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، یہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا گیا ہے، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جس کا وصف تم جانتے ہو، یعنی مٹی سے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو کتاب الزہد میں منقول ہے، جو اس بات کو صاف طور پر بتلا رہی ہے کہ جنوں کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی ہے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ تو جن اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر آباد کیا ہے، بسایا ہے، اور وہ بالکل انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے بھی ہیں اور اپنا وجود رکھتے ہیں۔ عاقلۃ، وہ عقل و شعور بھی رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔ قابلۃ للتشکل باشکال حسنۃ او قبیحہ، اسی طرح اچھی بری شکل میں تبدیل ہونے کی صلاحیت بھی ان میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے بے شمار احادیث رسول میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک روایت جو صحیح مسلم کتاب الرؤیا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اس کی دلیل ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإنہ لا يتمثل الشیطان بی، وفی روایت فإنہ لا ينبغی للشیطان ان یتشبہ بی ان یتشبہ فی صورتی، جس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے بھی مجھے خواب میں دیکھا تو وہ سمجھ جائے کہ اس نے یقیناً مجھے دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت میں نہیں آ سکتا، شیطان میری شکل و صورت کو نہیں اپنا سکتا۔ دوسری روایت میں ہے فإن الشیطان لا ينبغی ان یتشبہ بی، کہ شیطان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ میری شکل میں آپ کے سامنے آئے اور آپ کے خوابوں میں نظر آئے، وہ میری شکل و صورت کو نہیں بنا سکتا، نہیں اپنا سکتا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ شیطانوں کو، جنوں کو اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دوسروں کی شکل میں تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو اپنانا ان کے بس کی بات نہیں۔ پھر آگے اسی تعریف میں منقول ہے، وَهُمْ كَبَنِي آدم يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، کہ یہ جن بالکل انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے بھی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو صحیح مسلم کتاب الصلاح میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم نے دیکھا کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہیں، ہمارے درمیان تھے اور پھر آپ ہمارے درمیان نظر نہیں آ رہے۔ چنانچہ ہم نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا، مکے کی گلی کوچوں میں ہم نے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا، اور ہم بہت فکر مند ہو گئے۔ یہ رات ہم پر بہت ہی گراں گزری، ہم ڈھونڈتے اور تلاشتے رہے لیکن کہیں بھی آپ کا سراغ نہ ملا۔ چنانچہ بڑی بے چینی کے عالم میں ہم لوگوں نے رات گزری۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں۔ ملاقات کے بعد ہم لوگوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، رات بڑی بے چینی کے عالم میں ہم لوگوں نے گزاری، ایک آپ ہم سے غائب ہو گئے۔ میں یہ محسوس ہونے لگا کہ ایسا تو نہیں آپ کو اچک لیا گیا، ایسا تو نہیں دھوکے سے لے جا کر آپ کو قتل کر دیا گیا، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی داعی الجن فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن، میرے پاس قوم جن کی طرف سے ایک بلانے والا آیا تھا تو میں اس کی پکار پر قوم جن میں گیا، فذهبت معه، میں ان کے ساتھ گیا، وقرأت عليهم القرآن، اور وہاں ان کے پاس جا کر میں نے قرآن کی تلاوت کی، انہیں دعوت دی۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر گئے اور آپ نے وہ جگہیں، آپ نے وہ نشانات ہمیں دکھائے جہاں پر جنہوں نے آگ جلائی تھی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے جن بھائیوں کی خوراک دو چیزیں ہیں، الروث والعظام، ایک تمہارے جانوروں کا گوبر اور لید، اور دوسری چیز ہے ہڈی، اس لیے دیکھو تم لید اور گوبر سے یا اسی طرح ہڈی سے استنجا مت کرو، فلا تستنجوا بالروث والعظام، ہڈی اور گوبر اور لید سے تم استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے، فإنہ زاد اخوانکم الجن،
تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے ہڈی اور لید، گوبر۔ اس سے پتہ چلا کہ جن کھاتے اور پیتے بھی ہیں۔ یہ واقعہ بالکل اس بات کی صریح دلیل ہے کہ جس طرح انسانوں کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح جن اور شیطان بھی کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کی خوراک ہے ہڈیاں اور گوبر اور لید۔ اسی طرح اس تعریف کا ایک ٹکڑا یہ ہے وَيُكَلَّفُونَ، کہ جن یہ ایسی مخلوق ہیں جو شریعت اسلام کے مکلف بھی ہیں۔ جس طرح اسلام کے احکامات انسانوں پر لاگو ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسے ایک تسلیم کرنا ہے، اسی کے لیے نمازیں پڑھنی ہیں، اسی کے لیے حج کرنا ہے، اسی کے لیے روزہ رکھنا ہے، ایسے تمام احکامات اس کے مکلف جن بھی ہیں، انہیں بھی یہ سارے کام کرنے ہیں جو انسانوں کو کرنا ہے، جس کا مکلف اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی آیت سناؤں، سورہ زاریات سورت نمبر 51 اور آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس میں انسان کے ساتھ جن کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کہتا ہے جس طرح انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ایسے جن کو بھی ہم نے اسی مقصد کے لیے بنایا ہے کہ مجھے ایک تسلیم کریں، میری عبادت اور پوجا کریں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ سورت نمبر 32 اور آیت نمبر 13 میں بھی ارشاد فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں قیامت کے دن اس جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ من الجنۃ والناس، لوگوں سے اور جنوں سے میں اس جہنم کو بھر دوں گا۔ جو لوگ میرے نافرمان ہوں گے، جو لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں یا چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا اور اس جہنم کو بھر دوں گا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ جس طرح انسانوں کے لیے اللہ نے جنت اور جہنم بنائی ہے، سورگ اور نرک بنایا ہے، ایسے ہی اللہ نے جنوں کے لیے بھی جنت اور جہنم بنا رکھی ہے۔ وہ بھی شریعت اسلام کے مکلف ہیں، اچھا کریں گے تو وہ بھی انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے، اور برا کریں گے تو وہ بھی انسانوں کی طرح جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح علماء کرام نے جو قوم جن کی تعریف کی ہے، اس کا آخری جملہ یہ ہے وَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ وَمِنْهُمُ الْعَاصِي وَالْكَافِرُ، کہ ان جنوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سچے مومن ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نافرمان اور گنہگار ہیں، اسی طرح کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کافر ہیں۔ اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ سورہ ناس سورت نمبر 114 اور آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور وہ جو انسانوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہے اور لوگوں میں سے بھی۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گنہگار و نافرمان بھی ہیں، کہ وہ لوگوں کے دلوں میں برے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا کہ خود جن اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ اچھے ہیں اور کچھ برے، جیسا کہ سورہ جن سورت نمبر 72 اور آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے جنوں کی حکایت کرتے ہوئے کہ وہ کہہ رہے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سونپ دینے والے ہیں، مسلم ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو قاسطون ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، سرکش ہیں۔ ان آیتوں سے پتہ چلا کہ ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نافرمان اور کافر ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے انسانوں میں ہیں۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور تہجد کی نماز کے درمیان جنوں میں سے ایک خبیث قسم کے جن نے آپ کے اس روم میں دھمال مچانا شروع کر دیا، کودنا بھاندنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول جب اپنی نماز تہجد سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس کو پکڑا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ لے جا کر اس کو مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دوں، تاکہ جب صبح کو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، صلاۃ فجر ادا کرنے آئیں، تو دیکھیں کہ یہ بندھا ہوا ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے دعا کیا تھا کہ اللہ مجھے جیسی حکومت تو نے دی ہے کسی اور کو مت دینا، اور سلیمان ہی تھے جن کی حکومت جنوں پر تھی، اس لیے میں نے اس کو باندھا نہیں، چھوڑ دیا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جن کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ اور اب ہمارا اہم سوال، اس کا جواب رہ گیا ہے کہ کیا جنوں میں سے بھی صحابہ ہیں؟
مختصراً اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، جن میں سے بھی صحابہ ہیں۔ وہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی اور ایمان ہی پر رہتے ہوئے ان کا خاتمہ ہوا، تو انہیں بھی بالکل اسی طرح صحابی سمجھا جائے گا جس طرح انسانوں کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ اسی بات کو حافظ ابن حجر نے راجح قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس طرح انسانوں کے لیے تھی، اسی طرح جنوں کے لیے بھی تھی۔ جس طرح آپ انسانوں کے لیے رسول اور نبی تھے، اسی طرح جنوں کے لیے بھی آپ رسول اور نبی تھے۔ جنوں میں الگ سے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آیا، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ سورہ انعام سورۃ نمبر 6 اور آیت نمبر 130 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے اوپر ہماری آیات کو پڑھتے، سناتے، بیان کرتے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور جو تمہیں ڈراتے تمہارے اس دن سے جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آخرت کے دن سے۔ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے؟ یہاں اللہ رب العالمین نے معشر الجن والانس، اے جن اور انسانوں کی جماعت۔ آئیے میں اس تعلق سے ایک حدیث بھی آپ کو سناؤں، جو حدیث صحیح مسلم کتاب المساجد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے تمام دیگر انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی، اللہ کے رسول نے بتایا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور سن لو، میں تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں جس طرح انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایسے ہی جنوں کے لیے بھی میں نبی ہوں۔ جس طرح میں انسانوں کے لیے رسول ہوں، ایسے جنوں کے لیے بھی میں رسول ہوں۔ جس طرح میری بعثت انسانوں کے لیے ہے، بالکل اسی طرح جنوں کے لیے ہے۔ اس طرح یہ قرآنی تعلیمات اور اس طرح احادیث کی یہ تعلیمات جس طرح انسانوں کے لیے ہیں، وہ اس کے مکلف ہیں، بالکل اسی طرح قوم جن بھی قرآنی تعلیمات کی مکلف ہے، اور اسے بھی ان احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اگر وہ اچھا کریں گے تو انسانوں کی طرح وہ بھی جنت میں جائیں گے، اگر وہ برا کریں گے تو انسانوں کی طرح وہ جہنم میں بھی جائیں گے۔ یہ ہے آپ کے اس اہم سوال کا جواب کہ کیا جن میں بھی صحابہ ہیں؟ یقیناً ہیں، جس کا جواب آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا۔ اس درس کے اخیر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا کر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔